I'm standing at a point where a kidnapping of a young innocent girl, barely 15, Ayman Shabir was her name, was kidnapped from here at around 8 p.m. on the 7th of July this year, 2016. And I'm just still trying to get to grasp with how a young innocent girl who had recently taken her matriculation exams, where we learned that she achieved 93% marks, and she was kidnapped by a Pathan of Upper Dir, Kalkot, in an area generally known as Kohistan, but coming under the classification of Upper Dir. And the kidnapper, his name was Wahidullah, son of Arifullah. I have with me our local social worker, Shakil Ahmed Butt. Butt sahab thoda ja agga cho. Thoda ja mein. So we've decided to come inside the home of Shabir Butt, who is the father of Ayman Shabir. But he's not going to speak, obviously, because he's been through a lot, a horrendous ordeal, as anybody can imagine, of their youngest daughter being kidnapped. And he's the father of 7, 2 boys and 5 girls, and she was the youngest. But sitting alongside him is Shakil Ahmed Butt of Bandli, Koirata, a famous social worker who has taken up this issue and has intimated this problem to me, which occurred on the 7th, or the 8th rather, of July this year. Janab Butt sahab, थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा लड़की के नाम और जो जिसने अगवा किया उसका नाम, इलाका, थोड़ी सी ये मोटी मोटी डिटेल्स मैंने दिए हैं. बाकी ये कि अगर इस पूरे मसले का खुलासा आपकी तरफ से अगर बयान हो सके. अच्छा जी, सबसे पहले तो हम तनवीर अहमद साहब आपको जो है ना बैन अल-अक़वामी सहाफ़त पर जो काम कर रहे हैं हम मुबारकबाद पेश करते हैं. और आप आज जो अलका 4 चढ़ोई बामुकाम दरबार मैतोती दरगुटी जो है यहाँ चंद माह कबल जो बच्ची अचानक शाम के वक़्त थोड़ी सी आंधी चलने पर घर के करीब से अगवा कर ली गई, तो उस पर रिपोर्टिंग करने के लिए आपको मुतासरीन ख़ानदान की खबर लेने पर और एक कश्मीरी मासूम बच्ची को अगवा करने जो मैट्रिक की तालबा थी, रिपोर्टिंग करने पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं. हम ये आला अथॉरिटी जो है आज़ाद कश्मीर की, जो मतलब मैं सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, या इंसानी हकूक़ के मिनिस्टर हैं, या जो है ना कानून व इंसाफ पार्लिमानी अमूर के मिनिस्टर हैं, और प्रेसिडेंट हैं मसूद खान, वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर खान हैं, और चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, IG साहब हैं, वज़ीर अमूर कश्मीर यहाँ बैठे हुए हैं, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बैठे हुए हैं. हम उनसे और बिलखसूस जो है ना पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ साहब से और मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब से और सदर पाकिस्तान साहब से, और बिलखसूस जो है ना सूबा सरहद में जो वो पठान यहाँ से बच्ची जबरन अगवा करके ले गया है, और वहाँ से उसने भी फ़ोन भी किया, फिर उनके वालिद उनके घर तक भी पुलिस ले कर गए, वहाँ पे मुकामी थाना जो है उसको भी उन्होंने इन्फॉर्म किया. तो बच्ची का वापस ना होना या बच्ची से मुलाकात ना करवाना, बच्ची हवाले ना करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अंधेर नगरी है. और 1947 वाली जो कबायली ख़ानदानों ने यहाँ पे जुल्म और सितम किया, उसकी ये कबायली यलगार की कड़ी एक नज़र आती है. अब आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ज़लज़ला आया उसमें भी बेशुमार मिसालें हैं कि इन लोगों ने मदद की सूरत में जो है ना वहाँ से भी मासूम बच्चों को अगवा किया, बच्चियों को अगवा किया, और मजबूरी के साथ यहाँ पे भी ये एक सफ़ेदपोश ख़ानदान है, अपनी मदद आप ये गुजारा कर रहे हैं. आज इनकी बच्ची को ये उठाकर ले गए, यहाँ से मकामी जो भी कुव्वत इस्तेमाल हुई है या वो खुद हुई है, मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया को ये नंगा करना चाहिए, उन लोगों की तफ्तीश करनी चाहिए. और यहाँ पर जो एजेंसियां बैठी हैं उनको बाकी तो पता चल जाता है कि मनसलवा आने वाला है, कि ये क्यों नहीं पता चलता कि पाकिस्तान की
خطے پر ایک خاتون کو جہاں سے ایک معصوم طالبہ کو رکھا گیا جس کا رزلٹ آیا تو 93% جو اس کی جو ہے نا مارکس آئے. یہ شرم کی بات ہے کہ آج اتنی لائق بچی ہے جس کی بہن ایک سکول چھوڑ کر بیٹھ گئی ہے, دوسری بازار نہیں جا رہی, تیسری والدہ کھانا نہیں کھا رہی, باپ جو ہے کام چھوڑ کر گھر بیٹھ گیا. ٹھیک ہے, معصوم بچے خوفزدہ ہیں, تو پھر وہ ٹیلی فون کر کے پٹھان کہتے ہیں سرحد سے جی کہ ہم اگر آپ نے کوشش کی تو ہم آپ کو ود فیملی جو ہے نا آپ کا مکان اڑا دیں گے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اندھیر نگری ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کو, سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کو, جتنے بھی احساس ادارے ہیں ان کو یہ ایکشن لے کر ان کی بچی جو ایمن شبیر ہے اس کو ان کے حوالے کرنا چاہیے. کسی قسم کے جبرن جو ہے نا شادی یا نکاح یا کلاشنکوف پر یا کسی قسم کا اس بچی کو مجبور نہ کیا جائے, فی الفور بچی کو والدین کے حوالے کریں. اگر نہیں کریں گے تو ہم انٹرنیشنل فورم پر یہ بات لے کر جائیں گے اور ہم کو ہمیں متحدہ یورپی یونین اور دیگر عالمی قوتوں کو کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ اس کشمیر کے حساس علاقہ ہے, اس پہ توجہ دیں. ٹھیک ہے, توجہ دے کر جو یہ یلغار 1947 والی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے روکیں. یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنا جو ہے نا طریقہ کار بدلیں, منشیات کی شکل میں, اسلحے کی شکل میں اسمگلنگ کرنے والوں کو سپورٹ نہ کریں. چور اور ڈاکو کی سپورٹ جب کریں گے تو پھر آپ کا جینا یہاں پہ جو ہے نا دن بہ دن سب عوام کا جو ہے نا مشکل ہو جائے گا. صحیح ہے. ایک تو چیز میں کلیریفائی وضاحت لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پٹھان ہے تقریباً 28 سالہ وحید اللہ ولد عارف اللہ, وہ یہاں پہ چند ماہ سے مزدوری یا مزدوری کی آڑ میں یہاں پہ رہ رہا تھا. اس علاقے میں وہ کھریٹا میں بھی رہا غالباً, یہاں یہ دربار, تو یہاں چند مہینے وہ وحید اللہ رہا ہے. اسی طریقے سے بے شمار سینکڑوں پٹھان ہیں جو بمبر سے نیلم تک یہاں پہ مزدوری کی آڑ میں آتے ہیں. تو اگر ان پٹھان مزدوروں کے ذریعے سے یہاں پہ کوئی بھی جرم اور جرائم, مثال کے طور پر ایسا سنگین جرم جیسے بچی کو اغوا کرنا, اگر اس قسم کے حالات کے ذریعے سے ہمیں کوئی بھی رسپانس پاکستان کی اسٹیٹ کی طرف سے نہ ہو, یہ جو باپ ہے بیٹی کا, یہ وہاں کالکوٹ تھانہ ہے, تحصیل مرکز ہے اس جگہ کا اپر دیر میں, یہ وہاں تک گئے اور ایک مرتبہ نہیں یہ متعدد مرتبہ وہاں پہ گئے. وہاں پہ جو سیاسی قوتیں ہیں, وہاں کا جو ایم پی اے ہے, ممبر آف پروونشل اسمبلی کے پی کے خیبر پختونخوا کی, ان کا نام کیا تھا, محمد علی, ان کے والد عالم دین نام ہے ان کا, جو وہاں اس علاقے میں جتنے بھی جرگے ہوتے ہیں, جتنے بھی لوکل معاملات ہوتے ہیں, اس میں وہ ذمہ دار ہیں. تو وہ بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے. تو یہ ایک بہت بڑا سنگین, تو یہ بڑی سنگین علامت ہے کہ وہاں کے جو ممبر آف پروونشل صوبائی اسمبلی اور ان کے والد جو جرگے کرنے اور کرانے والے ہیں وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی میں نے سنا کہ یہاں پہ ایک امیدوار تھے چڑوئی کے حلقے کے, جنہوں نے ابتدا میں تو بڑی جوش اور ولولے سے کہا جی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم خود یہاں سے گاڑیاں لے کر اس علاقے میں جا کر بچی کو باحفاظت واپس لے آئیں گے. دوسرا جو مقامی ایلیمنٹ ہے کہ ہم صرف سارا دوش پاکستان کے شہری کو یا ان پٹھانوں کو شاید نہ دے سکیں, یہاں پہ مقامی بھی کوئی نہ کوئی معاونت ان کی ہوئی ہوگی. تو بہرحال اس کو سم اپ کیسے کریں گے آپ بٹ صاحب اس پورے عمل کو, اور ہمیں حکمت عملی کیا اختیار کرنی چاہیے, لائے عمل ہمارا کیا ہونا چاہیے تاکہ باعزت طریقے سے جو ہماری اس ریاست کی عزت ہے وہ واپس لوٹے. یہاں تنویر صاحب یہ دیکھیں کہ ملک جو چلتے ہیں وہ حکومتوں پر چلتے ہیں اور حکومتیں چلاتے ہیں جو ادارے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے, وہ ادارے جو ہیں نا وہ اداروں کی مدد سے وہ فی الفور اس بچی کو اپنی کسٹڈی میں لیں. جی ٹھیک ہے, اپنی حفاظت میں لیں. اس کے لینے کے بعد تفتیش کریں تو اس پٹھان کو وہاں پہ اریسٹ کریں, اپنے پاکستان کے آئین کے مطابق سزا دیں اور بچی جو ہے ان کے حوالے کریں کہ آزاد کشمیر میں جو ہے کنٹرول تو پاکستان کا ہے یہاں پہ, صحیح, تو والدین کے حوالے کریں بچی جو ہے, یہ مطالبہ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, صحیح. اور دیگر کوئی ایسی بات؟ باقی ان کا جو ہے لاکھوں کا خرچہ ہو چکا ہے کرائے گا, باقی انتظامیہ نے تو پیسے نہیں لے ان سے, پولیس کسی نے بھی. پولیس کا رویہ ان کے ساتھ درست ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کہتے ہیں جب آپ کہیں گے ہم چلیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ہمارے ایس ایچ او ہیں سردار سہیل یوسف صاحب, وہ میں ذاتی طور جانتا ہوں کہ ایک اچھے انسان ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ دوسری اسٹیٹ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن انڈر اس اسٹیٹ کے پاکستان کے اندر ہے. پھر سرحد میں یہاں پہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ
ایک سکریسی قائم کرے اپنی، ٹھیک ہے، پوسٹیں قائم کرے. یہ ایسے جو لوگ آتے ہیں ادھر سے وارداتیں کر کے ادھر آتے ہیں مزدوری کے نام پہ، یہاں پہ قتل کرتے ہیں، اسلحہ فروخت کرتے ہیں، منشیات کو جو ہے نا فروخت کرتے ہیں، تو خطرناک گروپ بنا کر پھر وہ واپس جاتے ہیں. ان پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. تو ان کی بچی ہر صورت ان کے والے ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا. خلاصے میں یہ کہوں کہ بچی کہاں پہ یہ بھی ہمیں پتہ ہے، کس کے پاس ہے، کون اغوا کر کے لے گیا، یہ ساری معلومات ہمارے پاس موجود ہے. اور اس کے باوجود جو ریاست آزاد جموں کشمیر ہے اور جو ریاست پاکستان ہے، تو جو سب کو پتہ ہے، یہاں جو متاثرین ہیں اس مسئلے کے ان کو بھی پتہ ہے، جنہوں نے متاثر کیا ان کو بھی پتہ ہے، اور جو آزاد جموں کشمیر کی حکومت ہے اور جو ریاست پاکستان کی جو حکومت ہے سب کو پتہ ہے. اس کے باوجود یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا. یہ ایک بہت سنگین علامت ہے. اور یہ کڑیاں جیسے آپ نے کہا کہ قبائلی حملہ جو 47 میں ہوا، اس میں جہاں پہ ہماری بچیاں اغوا ہوئی، یہاں سے زلزلے کے نتیجے میں جو بچیاں اغوا ہوئی، یہ ایک بہت سیریس کنسرن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، آزاد جموں کشمیر اور پاکستان کے درمیان دونوں کو مل کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اللہ شبیر صاحب آپ کو، آپ کی فیملی کو مزید صبر عطا فرمائے اور یہ مسئلہ باعزت طریقے سے حل ہو، ہم امید کرتے ہیں. شکریہ.